अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम आर्टिकल 175 ए और इसी के साथ इसकी हिस्टोरिकल यानी थोड़ी सी हिस्टोरिकल टच भी करेंगे। केस लॉस की रोशनी में इन आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी हद तक मुख्तलिफ केस लॉस की रोशनी में इन क्लॉजेस को, इन आर्टिकल को इंटरप्रेट तशरीह भी करें। तो चलिए जी, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175 हमारे पास कोर्ट सिस्टम के हवाले से ये एक चैप्टर है जिसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में कोर्ट सिस्टम के हवाले से डिस्कस किया गया है कि भाई आईन पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 175 में कि भाई जिस तरह के आप लोगों को मालूम है, कि कोर्ट्स जो होते हैं, जो अदालतें जो होती हैं, ये किसी भी मुल्क में, किसी भी निज़ाम में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे पास हुकूमत के 3 बड़े आर्गन होते हैं। हुकूमत किन चीज़ों से मिलकर बनती है? हमारे पास लेजिस्लेचर होती है जो कानून बनाती है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव होती है जो उस कानून को इन्फोर्स करती है, हमारे पास जुडिशरी होती है उस कानून की, लेजिस्लेचर की उस विल को, उस इंटेंट को, उस रियल इंटेंट की तशरीह करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक मुल्क में जुडिशरी इतना अहम आर्गन है तो फिर आईन में उसके लिए एक बाकायदा चैप्टर दिया गया है, एक चैप्टर नस्ब किया गया है, बताया गया है कि भाई पाकिस्तान में अदालतें कैसे होंगी, कैसे ऑपरेट करेंगे। तो चले जी, हमारे पास आर्टिकल 175 और ऑनवर्ड हम जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हम हर एक लेक्चर में अलग अलग कोशिश करेंगे, इंटरप्रिटेशन भी अपनी हद तक जितना हमें आ सके केस लॉस की रोशनी में स्टडीज़ रिसर्च करने के बाद हम करेंगे। पाकिस्तान में कोर्ट सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस मुख्तलिफ थी। फेडरल कोर्ट थी पहले, मुख्तलिफ हर एक सूबे में हाई कोर्ट्स नहीं थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस मुख्तलिफ आइन आए पाकिस्तान में। 3 मुख्तलिफ आइन जो आज 1973 में, ये पाकिस्तान की तीसरी आइन है जो मुख्तलिफ 25, 26, 27 अमेंडमेंट के साथ आलमोस्ट मौजूद है, या 28 अमेंडमेंट के साथ जितने भी हैं मौजूद है, जिसमें इन अमेंडमेंट में 1973 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोर्ट सिस्टम का जो भी निज़ाम है पाकिस्तान में, उसमें 18, 19 अमेंडमेंट बहुत अहम रोल अदा करती है, जिसमें इस जुडिशरी के सेटअप में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान जो प्रेजेंट जो सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एपेक्स कोर्ट, द मोस्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सिविल, क्रिमिनल आर फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, एपेक्स कोर्ट है। इसी के साथ आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175 पिशावर हाई कोर्ट की बात कर रहा है कि भाई हर एक सूबे में एक कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर एक सूबे में एक कोर्ट होगा। और इसी के साथ हमारे पास कौन सी कोर्ट है हर एक सूबे में? हमारे पास पिशावर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है। ये कंस्टिट्यूट किए गए हैं जिस तरह आईन रिक्वायर्ड करता है, आईन मुतालिबा करता है कि भाई हर एक सूबे में एक हाई कोर्ट होगा, अदालत आलिया होगा, सुपीरियर जुडिशरी जिसे हम कहते हैं कि भाई सुपीरियर जुडिशरी वो किसी सूबे की हद तक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, किसी भी क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड कोई हाई अपील हो या सिविल केस से रिलेटेड कोई अपील हो। इसी के साथ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी
فرام ایگزیکٹو. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آئین پاکستان میں یا کسی بھی کہاں بھی پاکستانی لاء میں سپریشن آف جوڈیشری، سپریشن آف پاور کا پرنسپل کہاں موجود ہے، آئین میں کہاں کس آرٹیکل میں موجود ہے؟ تو آپ اٹھائیں گرین بک کو، اس گرین بک کو، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کی اس آئین کو اٹھا کے آپ آرٹیکل 175 کے کلاس بی کو پڑھیں. اس میں آپ بتائیں کہ بھئی آئین پاکستان کی آرٹیکل 175 بی 2 ہمیں یہ بتاتا ہے، کلاس 2 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی آفٹر اس کنسٹیٹیوشن کے اپروول کے بعد، اس کنسٹیٹیوشن کے 14 سال کے اندر عدالت یعنی جوڈیشری کو باقاعدہ طور پر ایگزیکٹو انتظامیہ سے علیحدہ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ججز کیس کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، جس میں ایک لاء کو انٹرپریٹ کرتے وقت جو ہماری معزز سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بھئی جوڈیشری علیحدہ ہو گیا ہے انتظامیہ سے، لہٰذا وہ کورٹ سسٹم سے ریلیٹڈ تھی، وہ ایک ججمنٹ تھی جس کے بعد جو ہے ہمارے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے ان کے پاورز کو ان سے لے لیا گیا. بہرحال یہ ایک بہت اچھی کیس ہے، اگر آپ اسٹڈی کریں آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہرحال یہ ایک انفارمیشن کے لیے فار یور ویری کائنڈ. تو چلے جی آرٹیکل 175 کنسٹیٹیوشن آف پاکستان بی ریڈ ود جوڈیشل کمیشن آف پاکستان رول 2010. بہرحال جتنے بھی اسپیلنگ میں وہ مسٹیک ہیں، ایرر ہیں، وہ ٹائپو ہیں، یہ آپ ان کو اگنور کریں یا اپنی طرف سے ٹھیک کر لیں، کریکشن کر لیں جہاں بھی اسپیلنگ مسٹیک آپ لوگوں کو نظر آ رہی. دیکھو آرٹیکل 175 جو ہے ہمیں اپوائنٹمنٹ آف دا ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ اینڈ دا ججز آف دا چیف جسٹسز آف دا ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک پروسیجر پرووائڈ کیا گیا. اس سے پہلے ہمارے پاس کیا پروسیجر تھی؟ اس سے پہلے ہمارے پاس پروسیجر یہ تھی 18 امنڈمنٹ 19 امنڈمنٹ کے ذریعے اس میں کچھ امنڈمنٹ لائی گئی جس میں پارلیمانی کمیٹی جوڈیشل کمیشن کو کیا کیا گیا، اختیار دیا گیا کہ بھئی وہ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اپنا کنٹریبیوشن کرے، اپنی کیا کریں، تاکہ یہ جو ہمارے پاس ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہے یہ بہت کیا ہیں، بڑے ادارے ہیں، ان کے اثر رسوخ ہے حکومت پر بھی، یہ ہر ایک چیز پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. بہرحال اس 18-19 امنڈمنٹ کے ذریعے اس میں آرٹیکل 175 اے میں جو کیا کیا گیا امنڈمنٹ لائی گئی، یہ باقاعدہ پروسیجر دیا گیا کہ بھئی ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کیا ہوگا، یعنی سپیریئر کورٹ کے، ایپیکس کورٹ کے، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کس طرح کیا جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، جوڈیشل کمیشن کا انہوں نے بنیاد رکھا کہ بھئی ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا، ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی. جو جوڈیشل کمیشن ہوگا وہ کچھ ممبران پر مشتمل ہوگا جن کا چیئرمین جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. اس آرٹیکل میں وہ ممبران کون ہوں گے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. Appointment of the judges of Apex Court and Superior Judiciary. There will be Judicial Commission for the appointment of the judges of Supreme Court and High Courts and Federal Shariat Court. For the appointment of the judges of Supreme Court, the commission shall be comprised of Chief Justice of Pakistan, which will be the chairman of the commission. اس کے ساتھ جو ہے 4 more senior judges of Supreme Court or 1 former Chief Justice or retired judge will be appointed for 2 years in the commission. Federal Minister of Law and Justice, Attorney General of Pakistan. اس کے ساتھ 1 advocate of Supreme Court nominated
بائی پاکستان بار کونسل فار 2 ایئرس. کوئی بھی اسپیلنگ ایرر ہیں، ٹائپو ہیں، ان کو آپ کریکٹ کریں. بہرحال یہ سمجھانے کے لیے یہ سلائیڈ آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس سب سے پہلے چیف جسٹس ہوگا. چیف جسٹس کے ساتھ 4 مقدم ترین ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس فیڈرل منسٹر آف لا اینڈ جسٹس ہوگا، اور اسی کے ساتھ ایک فارمر چیف جسٹس ہوگا یا کوئی ریٹائرڈ جج ہوگا. اس کمیشن میں کیا ہوگا، وہ اپوائنٹ ہوگا، اس کمیشن کا ممبر ہوگا، جوڈیشل کمیشن کا، جو 2 سال کے لیے یہ کمیشن، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنی دیگر ممبران کے مشاورت سے اس شخص کو ایڈ کرے گا، اس فارمر چیف جسٹس کو یا جج کو ان دا کمیشن. اسی کے ساتھ ایک بار کونسل کا وکیل ہوگا، جو سپریم کورٹ کے بار کونسل کا جو وکیل ہوگا، اس کا پریکٹس یعنی ہونا 15 سال پریکٹس ہونا ضروری ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ بھئی یہ جو کمیشن ہوگا، یہ جو ممبران ہوں گے، یہ ایڈوکیٹ جنرل آف اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہوں گے. اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی اس کمیشن کے ممبر ہوں گے. یہ جو ممبر ہوگا یہ اپنی اکثریت سے ایک شخص کو نومینیٹ کریں گے، ایک بندے کو نومینیٹ کریں گے ٹو بی اے جج آف سپریم کورٹ. ابھی یہ شخص کون ہوگا، کس شخص کو یہ نومینیٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا رکھا گیا ہے. کون ہوگا وہ؟ ہر وہ شخص سپریم کورٹ کے جج بننے کا اہل ہے جو ہائی کورٹ میں 5 سال جج رہا ہو. وہ پریکٹس کر رہا ہے 5 سال سے، وہ ہائی کورٹ میں وہ جج ہے. لیکن ایک شرط اور ہے کہ بھئی وہ شخص 65 سال سے اس کی عمر زیادہ نہ ہو. دوسری یہ وہ سٹیزنس آف پاکستان ہو، سب سے بنیادی بات یہ ہے. اسی کے ساتھ ہر وہ شخص، ہر وہ وکیل جس نے ہائی کورٹ میں 15 سال تک پریکٹس کی ہو، وہ وہ سپریم کورٹ میں 15 سال تک پریکٹس کر رہا ہے، وہ 15 سال سے سپریم کورٹ میں وہ پریکٹس کر رہا ہے، سپریم کورٹ بار کونسل کا وہ ممبر ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہے. اسی کے ساتھ ایک چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ بھئی جب چیف جسٹس کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے نا، چیف جسٹس آف پاکستان کی، چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنمنٹ کون کرتا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے. لیکن یہ چیف جسٹس کی اپوائنمنٹ ہی کس کو کریں گے؟ پریزیڈنٹ کس کو کرے گا؟ the most senior judge of the سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے جو موسٹ سینئر جج ہے، موسٹ سینئر سے کیا مراد ہے؟ the موسٹ سینئر جج سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص یا تو وہ سپریم کورٹ میں موسٹ سینئر ہو، سپریم کورٹ میں اس کی سب سے زیادہ کیا ہوا ہو، پریکٹس ہو، وہ جج رہا ہو، اس کی 5 سال 10 سال میں سپریم کورٹ میں وہ جج ہے، تو پھر ہی از انٹائٹلڈ ٹو بی اے جج، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. یعنی سب سے سینئر ہو، زیادہ اس نے وہاں کیا کی ہے، اس نے جج رہا ہو. اور اسی کے ساتھ وہ یاد رکھیں وہ 65 سال سے کوئی بھی شخص زیادہ نہ ہو، 65 سال سے کم ہو، لیکن وہ سب سے زیادہ اس میں کیا یہ سپریم کورٹ کا جج موسٹ سینئر ہو. مختصر یہ ہے. اسی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایج سے سینئر ہے، تو ایج سے سینئر اگر کوئی شخص ہے تو ہی از ناٹ انٹائٹل ٹو بی دا جج آف
سپریم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایج میں کم ہے لیکن وہ زیادہ انہوں نے کیا جج رہا آفس ہولڈ کی ہو سپریم کورٹ میں, وہ انٹائٹل ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دو ججوں کی ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پہ اپوائنمنٹ ہوتی ہے, تو پھر اس کیس میں اگر دونوں کا حق بنتا ہو چیف جسٹس بننا, تو اس وقت کس کو چیف جسٹس پریزیڈنٹ مقرر کرے گا. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی the most senior person will be the judge of Supreme Court, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. لیکن ایک شخص دو بندوں کی ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پہ اپوائنمنٹ ہوئی ہے, تو اس صورت میں ایسا ہوگا کہ جو جج ان دونوں میں دونوں ایک ساتھ سپریم کورٹ میں جج لگے ہیں, ان میں ابھی دونوں ایک ٹائم پہ چیف جسٹس بننے کے اہل ہیں. لیکن یہاں پہ لا کہتا ہے کہ ان کیس ایسا صورتحال ہو تو پھر جو شخص ایج میں بڑی ہو تو پھر اس کو پہلے چیف جسٹس بنایا جائے گا. جب وہ ریٹائر ہو جائے تو پھر یہ جو ایج میں چھوٹا ہے نا یہ شخص, اس کے پاس پھر بھی ٹائم بچتا ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے, تو پھر یہ بن سکتا ہے. یہ جو ہے لا کی انٹرپریٹیشن ہے. چلیے جی, اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہائی کورٹ کے ججز کے لیے اس پارلیمانی کمیشن میں کون شامل ہوں گے. ان ایڈیشن ٹو دیس ممبر, جو سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جو بھی ممبران ہیں, ان کے ساتھ کچھ ممبرانس کو صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے یا صوبے سے ایڈ کیا جاتا ہے, اس صوبے کی ہائی کورٹ کے لیے ججز کی اپوائنمنٹ کے لیے. فار the appointment of judges of high court, the commission shall be in addition to the members chief justice of the relevant high court. relevant high court کی chief justice, one most senior judge, one lawyer having not less than 15 years of practice and nominated by the provincial bar council for 2 years, provincial law minister, one retired chief justice of judge if chief justice is absent. بھئی سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بھئی یہ جو اوپر جتنے بھی ممبران ہیں, 7 ہیں یا 6 ہیں 8 ہیں, آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ نیچے ان کو بھی ایڈ کیا جائے گا کسی پروونس کے ہائی کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے. کہہ رہے کہ اگر چیف جسٹس موجود نہیں ہے تو کوئی فارمر چیف جسٹس کو اس صوبے کی, اگر چیف جسٹس ایبسنٹ ہے, ملک میں نہیں ہے, کہیں اور ہے, چھٹی پہ ہے, تو پھر ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو یہ کمیشن کیا کرے گا, اپوائنٹ کرے گا, یا ریٹائرڈ جج کو اس کمیشن کا ممبر بنائے گا. تو چلے جی, اسی کے ساتھ ہمارے پاس پارلیمانی کمیٹی آتی ہے. دیکھو یہاں پہ مزید یہ کہا گیا ہے, مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اس ہائی کورٹ کے, اگر آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان رول 2010 کو پڑھیں, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی کسی بھی صوبے میں ہائی کورٹ کے جج اپوائنٹ کرنے کے لیے اس ریلیونٹ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ 2 شخص کو نومینیٹ کرے گا. وہ 2 شخص کی نومینیشن بھیجے گا کس کو, اس پارلیمانی کمیشن کو, پارلیمانی کمیشن کہہ رہا ہوں, اس جوڈیشل کمیشن کو. یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے ان 2 بندوں میں سے جج اس ہائی کورٹ کا کیا کرے گا, اپوائنٹ کرے گا. جب یہ کمیشن اپنی نامزدگی کرے کسی بھی ہائی کورٹ کے لیے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے لیے, ایسا ہے کہ بھئی
فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، اور اسی کے ساتھ فیڈرل شریعت کا موسٹ مقدم ترین جج ہوگا۔ یہ دو لوگ بھی جو ہے اس کمیشن کے ممبر ہوں گے فار دا اپوائنمنٹ آف دا جج آف دا فیڈرل شریعت کورٹ۔ اسی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے یہ کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ بھئی اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ایک مقدم ترین جج بھی کیا ہوگا، ایک موسٹ سینئر جج بھی جو ہے اس کمیشن کا ممبر ہوگا۔ جب یہ کمیشن کسی بھی ہائی کورٹ کے لیے یا سپریم کورٹ کے لیے جج کی وہ نامزدگی کرے، نومینیشن کرے، تو پھر یہ وہ نومینیشن جو ہے یہ شخص کا جو نام ہے یہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا۔ پارلیمانی کمیٹی ول بی کمپرائز آف 8 ممبرس۔ پارلیمانی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ 8 افراد پر مشتمل ہوگی، 8 افراد پر مشتمل۔ یہ 8 افراد 4 سینٹ سے لیے جائیں گے اور 4 قومی اسمبلی سے، 4 سینٹ سے اور 4 قومی اسمبلی سے لیے جائیں گے۔ یہ جو 4 قومی اسمبلی سے لیے گئے ہیں اور 4 سینٹ سے، ان میں 4 اپوزیشن سے ہوں گے، 4 ٹریجری برانچز سے ہوں گے، یعنی ایکول ہوں گے، یعنی کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، یعنی ایکویٹی ہوگا، برابری ہوگی۔ یہ ان نامزدگیوں پر کو دیکھیں گے، ان کو اسکروٹنی کریں گے، دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد اگر ان کا کوئی اعتراض ہے پارلیمانی کمیٹی کا، تو پھر اگر ان کا کوئی اعتراض ہے نا، تو پھر وہ اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ بھئی وہ اسٹرکٹ ریزن ریکارڈ کریں گے کہ بھئی ہم ان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ within 14 days اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، within 14 days وہ اس کمیشن کو وہ رپورٹ دیں گے کہ بھئی اعتراض اگر ان کا نہیں ہے تو پھر یہ وزیر اعظم کے تھرو صدر کو بھیج دیں گے اور یہ صدر ان کی اپوائنٹمنٹ کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ صدر کے سامنے جو ہے حلف اٹھائے گا اور اسی طرح اپنی جو آفس ہے اس کو ہولڈ کرے گا۔ ان کی ریٹائرمنٹ کا جو ایج ہے، نوٹ if the parliamentary committee have any reservation then he will reject only by writing strong reason. When it is approved will be sent to president through prime minister, not president, through prime minister send ہوگا۔ Retirement or removal by judicial commission, resignation or retirement of the age of 65۔ بھئی 3-4 ریزنز ہیں، ریٹائر ہو جائے خود، اس کو ریموو کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس مس کنڈکٹ کا وہ مرتکب ہوتا ہے، ریزگنیشن وہ خود ریزائن دے آفس سے۔ تو یہ جو ہے چند ریزن ہے جس پر جو ہے کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جو بھی جج ہے وہ اپنی آفس سے ریٹائر ہو سکتا ہے۔ تو یہ آگے ہم مزید پڑھیں گے، حلف کس کے سامنے، کس اسکیجول میں، کن الفاظ میں حلف اٹھاتا ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا رائٹس ہیں، کیا لائبلٹی ہیں، وہ تمام آگے آنے والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔